बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 रुकनी बेंच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ केस की समाअत कर रहा है और इस समाअत में चूँकि सवालात बड़े क्लियर हैं। अब आपको जो नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला हैं, अदालत उनसे सख्त सवालात पूछ रही है। अभी आप जब इलेक्शन कमीशन के वकला आएंगे या वफाकी हुकूमत के वकला आएंगे या बाकी सियासी जमातों के वकला आएंगे जो उनके साथ अदालत करेगी, मंसूर अली शाह साहब हूँ, मुनीब अख्तर साहब हूँ, मंदोखेल साहब हूँ, अतर मिनल्ला साहब हूँ, आयशा मलिक साहब हूँ, शाहिद वहीद साहब हूँ, या आफरीदी साहब हूँ, जैसे वो सवाल करेंगे वो भी देखने वाला होगा। अब चूँकि सिर्फ एक ही पॉइंट समझने के लिए और आइनी तशरीह के लिए सवालात किए जा रहे हैं तो बाज़ औक़ात लगता है कि जी ये तो सवालों का जवाब ही नहीं दे पा रहे। एक बात आप याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन हालात में इंतखाबात में हिस्सा लिया, जिस तरीके से पाकिस्तान में इंतखाबात हुए और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, वो ऐसे सरकमस्टांसेस हैं कि आप उनको बलाए ताक रख के कोई फ़ैसला नहीं दे सकते। अब जिस सियासी जमात का जो लीडर है, बानी लीडर, वो जेल में हो और इंतखाबात से चंद दिन पहले उनको कई मुकदमात में सज़ा सुना दी जाए, इद्दत केसेस जैसे मुकदमात में, या जो उनकी मेजॉरिटी लीडरशिप है वो जेलों में हो या रूपोश हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के वो PTI छोड़ चुकी हो, हज़ारों कारकुनान जेलों में हों, मुकदमात भुगत रहे हों, इंतखाबी मुहिम की इजाज़त ना हो, कागज़ात नामजदगी की इजाज़त ना हो जमा करवाने की, उनको उनके जो तजवीज़ कुनिंदा या तायीद कुनिंदा है उनको पेश होने की रिटर्निंग अफसर के पास इजाज़त ही ना हो, और हर दूसरा केस हाई कोर्ट्स में जा रहा हो, हाई कोर्ट्स की इजाज़त से कागज़ात नामजदगी जमा हो रहे हों, और ऐसे में फिर बल्ले के निशान से मुतल्लिक़, फिर इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ इतना उलझा दिया गया हो, इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात के दिन आप मोबाइल बंद कर देते हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं, आप उनको उनके जो पोलिंग एजेंट्स को निकाल देते हैं, गिनती में आप नहीं शामिल होने देते। 8 फरवरी को कुछ नताइज होते हैं, 9 फरवरी को नताइज तब्दील हो जाते हैं, वो बेचारे भागते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, वहाँ पिटिशनें दायर करते हैं, आप ट्राइब्यूनल नहीं लगाते, ट्राइब्यूनल के लिए वो जगह जगह जाते हैं। तो ये पूरा एक स्नैरियो है और आप इन सरकमस्टांसेस से नज़र हटा के आप कहें जी कि PTI वकला की खामियां थीं, हत्ता कि ख्वाजा हारिस साहब जैसे लोग PTI की वकालत छोड़ गए थे, इमरान खान के केसेस को छोड़ गए थे, इस हद तक हालात थे। ऐसे में क्या किया जा सकता है? और ये जो लेक्यूनाज हैं, कानूनी या खामियां हैं, वो अतर मिनल्ला साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि हमें 184(3) के तहत अपनी जो जुरिस्डिक्शन है ओरिजिनल, उसको इस्तेमाल करते हुए हमें सारे मामले पर आस्कू नोटिस लेना चाहिए। इंतखाबात इससे अहम मामला, अतर मिनल्ला कहते हैं हमने हर दूसरे मामले पर आस्कू नोटिस लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जमहूरियत, पार्लियामेंट और अवाम का मैंडेट और करोड़ों लोगों का वोट, इससे बढ़ के कोई अहम इशू नहीं हो सकता जिसके ऊपर अवामी मफाद का, जिसके ऊपर आस्कू नोटिस होना चाहिए। तो जो फैसल सिद्दीकी साहब ने जब दलाइल का आगाज़ किया तो उनकी जानिब से अदालत में 2-3 चीज़ों के ऊपर ज़ोर दिया गया। वो कहते हैं जी कि बड़ी सिंपल सी बात है कि हम सियासी जमात हैं और हमें लिस्ट में लिखा गया है, हम बतौर लिस्टेड पार्टी सियासी पार्टी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब PTI के लोगों ने अपने बयान हल्फी जमा करवाया कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आ जाना चाहते हैं तो उनको रद्द नहीं किया, उनको मुस्तरद नहीं किया गया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर नामजद हो चुके हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अपोजिशन लीडर हो चुके हैं, तो तमाम के तमाम ओहदे हमें मिल चुके हैं। हमें बतौर पार्लिमानी पार्टी फिर हमारे लोग SIC की टिकट पे मेंबर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली बन चुके हैं। तो अब उसके बाद तो बात ख़त्म हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि तभी तो आईन पाकिस्तान ने कहा कि जब आप जो तनासब निकालेंगे, वो तनासब नुमाइंदगी का जो कंसेप्ट है कि जी आपकी जितनी सीटें हैं उसके मुताबिक आपको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, उसमें लिखा हुआ है कि उसमें आज़ाद उम्मीदवार इंक्लूड होंगे। जो आज़ाद उम्मीदवार इंक्लूड हो जाएं या जो आज़ाद उम्मीदवार किसी सियासी जमात में चले जाएं, उनके बिहाफ पर मखसूस नशिस्तों में इजाफा हो जाता है। हाँ, जो आज़ाद ही रहते हैं, 3 दिन के अंदर जो आइनी मुद्दत है वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं करते, फिर वो हकदार नहीं होते मखसूस नशिस्तों के। लेकिन अगर वो 3 दिन के अंदर पार्टी ज्वाइन कर लें तो फिर उनसे उनका हक नहीं छीना जा सकता। जस्टिस जो काजी फाजिसा साहब थे, अतर मिनल्ला साहब का कहना था कि इंतखाबी निशान चले जाने के बाद PTI सियासी पार्टी नहीं रही लेकिन पॉलिटिकल
انلسٹڈ پولیٹیکل پارٹی تو ہے، الیکشن کمیشن نے انلسٹڈ پارٹی تو قرار دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلے کے نشان کا معاملہ جو ریویو پٹیشن تھی وہ بھی ریکارڈ مانگ لیا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو درخواست تھی کہ ہمیں پی ٹی آئی کا امیدوار شو کیا جائے، ہمیں آزاد نہ لکھا جائے، اور پی ٹی آئی کے جو 8 فروری انتخابات سے متعلق جو کیس ہے عمران خان کا، اس پر بھی اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کو 184(3) کے تحت اس کو نوٹس لینا چاہیے اور ان درخواستوں کو بھی ساتھ ہی سماعت کے لیے مقرر کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ پی ٹی آئی اگر اب بھی پولیٹیکل پارٹی وجود رکھتی ہے تو انہوں نے دوسری جماعت میں کیوں شمولیت اختیار کی؟ اس پر ان کو بتایا گیا جناب کے سرکمسٹانسز ایسے تھے۔ فیصل صدیقی نے بتایا 13 جنوری کو بلے کے نشان کا فیصلہ ہونا تھا، 13 جنوری کو ہم سے بلے کا نشان لیا گیا، اسی دن آخری دن تک ٹکٹیں جمع کروانی تھیں۔ کہا گیا، سوال پوچھا گیا کہ آپ نے جو نظریاتی کی ٹکٹ لینے سے کیوں انکار کیا، تو انہوں نے کہا اس کی بھی وجوہات ہیں، ان سے بھی پریس کانفرنس کروا لی گئی تھی، ہم کہاں جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم اتنا لمیٹڈ تھا کہ ہم کیا فیصلہ کرتے، کیسے سوچتے، کن حالات میں ہم نے یہ سارا کچھ کیا۔ جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے رول 92 کی ذیلی شق 2 پڑھیں۔ منیب اختر کا کہنا تھا کہ آزاد امیدوار الیکشن کمیشن نے قرار دیا، الیکشن کمیشن کی رائے کا اطلاق ہم پر لازم نہیں ہے، پارلیمانی جمہوریت کی بنیاد پر سیاسی جماعتیں ہیں، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی سبب آزاد امیدوار قرار دیا۔ یہ تو بہت خطرناک تشریح ہے۔ پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے نشان سے متعلق جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کی جو تشریح الیکشن کمیشن نے کی ہے، منیب اختر صاحب کہتے ہیں کہ وہ تشریح انتہائی خطرناک ہے۔ امین الدین خان کا کہنا تھا کہ تمام امیدوار پی ٹی آئی کے تھے اور پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے سرٹیفکیٹس کیوں واپس بھیج دیے۔ انہوں نے کہا جناب ہم کیا کرتے جب انہوں نے ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کر دی اور جو پی ٹی آئی نظریاتی کے تھے۔ چیف جسٹس نے وکیل فیصل صدیقی سے مکالمہ کیا کہ آپ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں، پی ٹی آئی کے نہیں، آپ کے پی ٹی آئی کے حق میں دلائل مفاد کے ٹکراؤ میں آتا ہے، سنی اتحاد کونسل سے تو انتخابی نشان واپس نہیں لیا گیا، اس پر آئین پر عمل نہ کر کے اس ملک کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، میں نے آئین پر عمل درآمد کا حلف لیا ہے، ہم نے کسی سیاسی جماعت یا حکومت کے مفاد کو نہیں، آئین کو دیکھنا ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے الیکشن کمیشن نے کیا کیا، آپ لوگ نظریاتی میں گئے اور پھر سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے، آپ صرف سنی اتحاد کونسل کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جب وہ کوئی پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ تو پی ٹی آئی کے تو نہیں، آپ تو سنی اتحاد کونسل ہیں، مفاد کا ٹکراؤ ہے۔ پھر یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہمارا نشان چھین لیا گیا، آپ سے تو سنی اتحاد کونسل سے تو نشان نہیں لیا گیا، وہ تو پی ٹی آئی ہے، وہ پی ٹی آئی والے بات کریں گے، آپ نہ کریں۔ جسٹس جمال مدخل نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو آزاد قرار دیا تو اپیل کیوں نہیں دائر کی، تو سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے کہا، فیصل صدیقی نے کہا کہ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بتائیں گے کہ یہ سارا کیا معاملہ ہوا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 80% لوگ آزاد ہو جاتے ہیں تو کیا 10% والی سیاسی جماعتوں کو ساری مخصوص نشستیں مل جائیں گی؟ تو اس پر چیف جسٹس قاضی فیض کا کہنا تھا کہ ہم آئین سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کر سکتے، ہم آئین کی دھجیاں نہیں اڑانے دیں گے، اگر آئین کے تحت ان کو سیٹیں مل چکی ہیں تو ہم کیسے اس میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آئین ہمارا زیادہ پرانا نہیں ہے، ہم اتنے ہوشیار ہیں کہ آئین سے ہٹ کر اپنی اصطلاح نکال لیں، مخصوص نشستوں سے متعلق آئین واضح ہے اور ہم آئین سے نہیں ہٹ سکتے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ الیکشن جو 8 فروری کے انتخابات پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ جو کچھ 2018 میں ہوا وہی ابھی ہوا، جنہوں نے پریس کانفرنس کی انہیں اٹھا لیا نہیں، جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی انہیں اٹھا لیا گیا، یہ باتیں سب کے علم میں ہیں، کیا سپریم کورٹ اس پر اپنی آنکھیں بند کر لے؟ اس پر وکیل سنی اتحاد کونسل نے کہا کہ آپ کی باتوں سے مکمل متفق ہوں۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا کہا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک کیا کہ جس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی وہ تو ہمارے سامنے آئے ہی نہیں ہے۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ لینے کے لیے وہ آئے تھے، 3 رکنی بینچ بھی بنا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا جب ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس آتے ہیں، وہ وقت بھی یاد رکھیں جب الیکشن کے انتخابات کی تاریخ ہم نے دی تھی، الیکشن کس نے کروائے؟ ہم نے نہیں الیکشن کروائے، الیکشن رکوانے کی کوشش پی ٹی آئی نے کی۔ صدر مملکت اس وقت کون تھے؟ عارف علوی تھے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے قاضی فیض کا کہنا تھا کہ کیا پی ٹی آئی کو ہم نے کہا تھا کہ انٹر پارٹی الیکشن نہ کرائے؟ منت سماجت کی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن کروائے۔ عمران خان بطور وزیر اعظم الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہوئے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان فرما رہے ہیں۔ الیکشن کروانے کے لیے یا تو پھر قانون کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، جب ہم ووٹر کی بات کر رہے ہیں تو 8.5 لاکھ پی ٹی آئی کے ممبران، پی ٹی آئی کے 8.5 لاکھ ممبران، ان کا جو بنیادی حق ہے وہ زیادہ اہم ہے اور جو 8 کروڑ لوگوں کا ووٹ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
فیصل صدیقی کے وکیل جو تھے ان کے دلائل مکمل ہوئے، اس کے بعد اسپیکر کے دلائل شروع ہوئے، اسپیکر نے بھی اپنے جو اسپیکر خیبر پختونخوا کے وکیل ان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے دلائل دیے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کس کے بہاف پہ دلائل دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بطور آفیسر آف دی کورٹ میں عدالت کے سامنے کچھ آئینی اور قانونی نکات رکھنا چاہتا ہوں، ساتھ میں کنول شوذب کا وکیل ہوں جو مخصوص نشستوں کی امیدوار تھیں۔ اس پر عدالت نے کہا بھی مخصوص نشستوں کی لسٹ ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا لسٹ تو ہم تب دیتے جب ہماری درخواست منظور ہوتی، ہم نے درخواست دی تھی کہ ہمیں مخصوص نشستوں کی لسٹیں دینے کا اجازت دی جائے، وہ ہماری درخواست خارج ہوئی اور الیکشن کمیشن سے لے کے اب آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، تو ہم لسٹیں تو تب نہیں دے سکے۔ اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ یہ جو کنول شوذب ہیں یہ پی ٹی آئی کی ویمن ونگ کی صدر ہیں، اور یہ جب پی ٹی آئی کی ویمن ونگ کی صدر ہیں تو یہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی حقدار کیسے ہو سکتی ہیں؟ یا تو ان کو اپنی جماعت چھوڑ کے اس میں شامل ہونا پڑے گا۔ خیر، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا میں عدالت کو اسسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور میں عدالت کے سامنے عدالت نے سوال کیا کہ آپ کا تو بڑا اہم کیس تھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جو الیکشن رولز ہیں 94 رول نمبر، اس میں یہ درج تھا، اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جی اگر کسی کے پاس سیاسی نشان انتخابی نشان نہیں ہوگا تو وہ سیاسی جماعت نہیں ہوگی۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا جی مہربانی کر کے آپ ہمیں پی ٹی آئی کا امیدوار لکھیں، پی ٹی آئی نے ہمیں آزاد لکھ دیا الیکشن کمیشن نے۔ ہم اس کے خلاف گئے لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، آپ واپس اس الیکشن کمیشن کے پاس جائیں۔ ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آ گئے، رجسٹرار نے پہلے کچھ اعتراضات لگائے، وہ ہم نے اعتراضات ختم کر کے دے دیے۔ بعد میں رجسٹرار نے کچھ دن کے بعد کہا جی کہ آپ کی درخواست ناقابل سماعت ہے، چونکہ الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ گزر چکا ہے، اس وجہ سے اب اس درخواست کی ضرورت نہیں ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں میرے ذہن میں جو اہم چیز تھی وہ یہی تھی کہ آپ کا سب سے اہم کیس یہ تھا، ایک تو آپ اس میں انڈیویجول ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کیوں اس کے اوپر کوشش نہیں کی؟ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اپیل آپ کے رجسٹرار کی نے آپ کے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا تو پھر آپ چیمبر اپیل میں آ جاتے۔ انہوں نے کہا جناب حالات تو آپ دیکھیں، ہمارا انتخابات کا ٹائم ہی گزروا دیا تھا تو ہم کیا کرتے، ہمیں پھر اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ اب آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ مندو خیل صاحب نے کہا کہ وہ درخواست بہت اہم ہے اور چونکہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے چیمبر اپیل کے لیے تو وہ تو اب بھی دائر ہو سکتی ہے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا وہ میں دائر کر دیتا ہوں۔ اب میرا یہ ماننا ہے کہ جب منصور علی شاہ صاحب کی پہلے ججمنٹ ہے کہ بھئی رجسٹرار کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے، تو سپریم کورٹ کو رجسٹرار کو بلا کے پوچھنا چاہیے تھا بھئی یہاں 13 جج بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی درخواست کدھر ہے، اور بتایا جاتا ہے رجسٹرار اس کو مسترد کر کے بیٹھا ہے، تو رجسٹرار کو بلاتے بھی آپ سپریم کورٹ کے ججز سے بہت آگے آ گئے ہیں۔ لیکن عدالت نے برہمی کا اظہار کرتی رہی بار بار سلمان اکرم راجہ صاحب پر۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت کو ایک تو وہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے برہمی کا اظہار کیا پہلے فیصل صدیقی پہ کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے، اور پھر جب سلمان اکرم راجہ صاحب ہے تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کہا کہ پہلے فیصل صدیقی نے بھی یہی کیا، اب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، میرے سوال کا جواب نہیں دیا جاتا اور باقی معزز ججز سے سوال لیا جاتا ہے۔ بہرحال اب پاکستان تحریک انصاف کے جو ریویو پٹیشن کے حوالے سے پوچھا گیا کہ تو بلے کے نشان سے متعلق، تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا جناب وہ ہماری درخواست آپ کے پاس ریویو پینڈنگ ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ کبھی میرے سامنے تو نہیں آئی کہ اس کو فکس کیا جائے، تو آپ نے کی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی کی ہوئی ہے ہم نے، اور آپ سے گزارش بھی کی ہے کہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ تو قاضی فیصل صاحب نے کہا مجھے حامد خان صاحب کئی دفعہ ملے ہیں، انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ خیر، سپریم کورٹ نے کہا جی کہ جو رجسٹرار آفس کو ہدایت دی کہ آپ وہ اس اپیل کی تفصیل بھی بتائیں جو ریویو پٹیشن ہے۔ اب جو اطہر من اللہ صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ انہوں نے فاطمہ جناح کے الیکشن کی مثال دی، انہوں نے کہا کہ فاطمہ جناح کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جو اب ہوا ہے، اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کی جو درخواست تھی وہ اہم معاملہ تھا، اس کے اوپر آپ نے چیمبر اپیل نہیں دائر کی، تو اس پر پھر جو عدالت کی جانب سے اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی تکنیکی معاملات میں جانے کی بجائے عدالت 1843 کا اختیار کیوں نہیں استعمال کرتی، عدالت خود کو اپیلوں تک کیوں محدود کر رہی ہے، آرٹیکل 1843 کا نوٹس لینے میں کیا حرج ہے۔ اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہاں عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا، فاطمہ جناح نے انتخابات میں حصہ لیا تو تب بھی عوام سے حق چھینا گیا، مکمل سچ کوئی نہیں بولتا، بار بار ان کی یہی تھی کہ جناب مکمل سچ بولیں۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سچ بول دیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ہر کوئی سچ کو دبانا کیوں چاہتا ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی میں
آئینی اور قانونی دلائل دے رہا ہوں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ ہم سے ایسی چیز پر مہر لگوانا چاہتے ہیں جو مستقبل میں سیاسی انجینئرنگ کا راستہ کھولے؟ آپ کو اپنا معاملہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور سیاسی جماعت میں بیٹھ کے آپ اپنا حق لینا چاہیں۔ اب اطہر من اللہ صاحب نے کہا جی کہ جو پی ٹی آئی کی درخواست ہے 8 فروری کے انتخابات سے متعلق، اس کو بھی ساتھ مقرر کرنے کی تجویز دی۔ انہوں نے ریویو پٹیشن کو بلے کے نشان والی بھی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب تو درخواست اپیل دائر کر دیں گے، وہ بہت اہم ہے، اور اس کے اوپر منصور علی شاہ صاحب، مندو خیل صاحب، یحییٰ افریدی صاحب، منیب اختر صاحب سارے بہت ریلائے کر رہے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو ہی ملنی چاہیے تھی، پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا گیا تھا، لیکن وہ بطور سیاسی جماعت تھی، اس کو اپنے نام کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، اور اگر آزاد امیدوار بھی تھے تو وہ پی ٹی آئی کو جوائن کرتے اور پی ٹی آئی مخصوص نشستیں مانگتی۔ بہرحال اب یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کو نہیں مل سکتی جن کو اپنا حصہ مل چکا ہے، حصے سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ آئین اس کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے۔ اب کس طریقے سے کوئی راستہ نکلتا ہے، کس طریقے سے معاملات بنتے ہیں، بہت دلچسپ صورتحال ہے، اور اس وقت بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کے دلائل مکمل ہیں۔ امید ہے کہ یہ کیس جلد فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔